आज़ाद गरी के जो बड़े गैंग थे उसमें टीपू का नाम सरफहरिस्त था। 16-17 कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए थे फिगर पे। उन मुकदमात में तीफी भट्ट जो है वो सब में बरी हो गया। लाहौर की तारीख में इस तरह हुआ कि तीफी भट्ट ने शूटर कल्चर को प्रमोट किया। ये कत्ल है या पुलिस मुकाबले में हलाकत है? कानून या अदल के अवानों से कोई फैसला ना आए तो हम मजबूर हैं कि हम उसको जो है ना खुले आम कत्ल कह सकते हैं और ना उसे खुले आम जो है हकीकी पुलिस मुकाबला कह सकते हैं। पुलिस मुकाबला अगर होता था तो जुडिशियल इंक्वायरी या पुलिस खुद उसकी इंक्वायरी करती थी कि अगर इस तरह से कोई भी ऐसी कोई इलीगैलिटी इसमें है पुलिस मुकाबले में। लेकिन एक और था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जज साहब ने ऑर्डर दिया था कि इसकी इंक्वायरी अब जो है वो अगर कोई करते हैं तो वो FIA के पास जाएगी। यानी इसका मतलब है लाहौर लाया गया तो वो तो रात उसके साथ दफन हो गए। गैंगवार इनकी चल रही है, नस्ल दर नस्ल चल रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो आपको पता है कि छुप रहे हैं। PRO जो हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। जितने भी बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन आए हैं वो किसी ना किसी सियासी शख्सियत, सियासी जमात या फिर एस्टेब्लिशमेंट या पुलिस अफसरान की दस्ते शफकत के सर पे हाथ रख रहे थे आए हैं। ये लोग पार करना है तो आप बंदे मारी जा रहे हैं। ये 40 साल क्या पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। तीफी के कत्ल के बाद उनकी गैर जानबदारी के हवाले से गुडविल जो है वो बड़ी रियासत चाहे तो वो अपनी रिट मनवा सकती है। वज़ीर आज़म के कातिल नहीं आप ढूंढ सकते। अंडरवर्ल्ड माफिया जो है वो माफिया मांग रहा है। इस लेवल का अंडरवर्ल्ड डॉन बनाने में पता नहीं क्या क्या उनको इस्तेमाल किया होगा। सबसे पहले ये तो उनके पास एडिशनल चार्ज है। हाँ, एडिशनल चार्ज। असल हेड वो किसकी है? PG एंटी करप्शन है। मुल्क में आप बताएं कि ज्यादा करप्शन खत्म करने की जरूरत थी कि ये काम जो कानून की किताबों पे गुनाह है वो उस वक्त गुनाह है जब बरसरे इक़्तिदार या पावर वाला उसको गुनाह समझता है। करप्ट जो है ऑफिसर्स हैं उनको जो है गले में फंदे डालें, उनके हलक से उनके पेट फाड़ के कौम का लूटा हुआ पैसा निकालें, वहां पे तो आप नहीं कर। आप शेर हैं, आपने अपनी फेसबुकों पे अपनी फौजें छोड़ दी हैं जो कहते हैं कि आप जो है शेर पंजाब हैं। ऐसे तो मैं कहता हूँ आप बब्बर शेर बन जाएंगे। आप जरा करप्ट जो खजाना लूटने वाले सरकारी अफसर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम बात करेंगे तीफी भट्ट का जो पुलिस मुकाबला है उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो पहले CCD पुलिस मुकाबला करती थी तो उस पर सोशल मीडिया पर तनकीद की जाती थी और ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर कही जाती थी कि क्या सिर्फ गरीबों के बच्चे ही जुराइम की दुनिया में मुलविस हैं और उनका ही पुलिस मुकाबला होता है, क्या किसी बड़े का भी पुलिस मुकाबला होगा? जैसा कि लाहौर के गैंगस्टर्स हैं, जैसे तीफी भट्ट का नाम लिया जाता था, गोगी भट्ट, इसके अलावा दीगर जो जुराइम पेशा अफराद हैं। तो जब तीफी भट्ट जो है उसका पुलिस मुकाबले की खबर आई और हलाकत की खबर आई तो एकदम जो है तमाम सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू होगी कि क्या CCD जो है वो ठीक काम कर रही है और अब जो है वो CCD ने जो किया है वो वाकई ही CCD जो है वो इंसाफ जो है वो इंसाफ पर मबनी काम कर रही है। तो ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे एक तो ख़ानदानी जो दुश्मनियाँ और दूसरा लाहौर के जो अंडरवर्ल्ड हैं। तीफी भट्ट जो है वो वाकई अंडरवर्ल्ड डॉन था या जो टीपू ट्रका वाला ग्रुप है इनका कोई अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक था? और इसके साथ साथ जो लाहौर की दीगर ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं तो क्या उनके अभी इसी तरह से चीज़ें होने जा रही हैं? CCD उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने जा रही हैं, जैसा कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ एक स्पेशल लॉ भी तैयार करने का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है और अनकरीब कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो है वो एक कब्ज़ा के हवाले से लॉ जो है वो भी मंजर आम पर आ जाएगा। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पहले तो तीफी जो भट्ट है जी इसके बारे में ये बताएं कि क्या वाकई ही कि अंडरवर्ल्ड डॉन था और इसकी इतनी दहशत थी? क्योंकि मैं तो जब भी क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की है और उससे हम यही सुनते आ रहे हैं कि लाहौर के गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो टीपू ट्रका वाला ग्रुप है और उसके बाद तीफी भट्ट है या गोगी भट्ट वगैरह है। देखिए इसमें तो किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं थे या उनकी सरगर्मियां अंडरवर्ल्ड सरगर्मियां नहीं थी। अंडरवर्ल्ड सरगर्मियां आप इस तरह कह सकते हैं कि जराइम की छुपी दुनिया पे हुकूमत करना। मसलन हम बतौर क्राइम रिपोर्टर देखें तो हम देखते हैं कि शहर में होने वाले किसी भी बड़े कब्जे पे, शहर में होने वाले किसी भी
جو ہے اجرتی قاتلوں اور شوٹرز کے حوالے سے یا شہر میں ہونے والے کوئی بدماشیوں یا کوئی زبردستی دھونس دھانسلی سے مختلف لین دین کے معاملہ طے کرنے میں ہم جب کسی بھی لاہور میں خاندانوں کے نام دیکھتے تھے تو اس میں جو تھا تیفی بٹ اور کا جو نام تھا سر فہرست تھا. تیفی بٹ اور جو گوگی بٹ ہیں یہ آپس میں ماموں کا اور پھوپھیدار کزن ہے. تیفی جو ہے وہ گوگی جو ہے اس کے ماموں کا بیٹا ہے. تیفی بٹ کے قتل کا جو واقعہ ہے اگر ہم دیکھیں تو واقعی نہ اس سے سوشل میڈیا پہ جو ہے نہیں قتل ہے یہ پولیس مقابلے میں ہلاکت ہے. جی یہ قتل ہے یا پولیس مقابلے میں ہلاکت ہے؟ دیکھیں جی اب آپ جس طرح کی بات کریں سی سی ٹی کے جو کیا پہلے تقریباً مقابلوں میں 700 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں تو آپ مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دیں یا آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں کہ وہ قتل ہیں یا وہ ہیں. ہم اس کو جو ہے نا دیکھیں جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی یا کوئی جوڈیشل کمیشن کسی کا بنا ہو یا کوئی حکومتی سطح پہ یا کوئی قانون یا عدل کے ایوانوں سے کوئی فیصلہ نہ آئے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نہ کھلے عام قتل کہہ سکتے ہیں اور نہ اسے کھلے عام جو ہے حقیقی پولیس مقابلہ کہہ سکتے ہیں. ہم پھر اس کا ایک تھوڑا سا سہارا لے لیتے ہیں کہ یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہے یعنی کہ جس کے حوالے سے انسانی ذہن میں سوالات اور خدشات آئیں کہ کیا جو تیفی کو جب دبئی سے پکڑ کے پاکستان لایا گیا ہے تو کیا واقعی اس کی ساتھیوں نے اس کو چھڑانے کے لیے سی سی ٹی ٹیم پہ حملہ کیا یا ماضی میں جو 700 کے قریب لوگ جو پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں کیا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور ویسے ہی اس اتنے بڑے جو ایک انڈرورلڈ ڈان ہے اس کے قتل کے بعد وہی من گھڑت سٹوری دوبارہ دہرائی گئی ہے. اچھا لاہور میں اور بھی کوئی خاندانی دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں یا صرف یہی اب بچی؟ دیکھیں لاہور میں خاندانی دشمنیاں کافی لوگ چل رہی ہیں لیکن اس سطح کی جس کی اب گونج جو ہے نہ صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بلکہ بڑے سیاسی جو ایوانوں میں بھی سنائی دی جاتی ہے. بلا شبہ میں سمجھتا ہوں بطور رپورٹر کہ بلا شبہ جب ہم مختلف پولیس آفیسرز سے جب ان کے آفیسرز سے اور ان کے اوپر ہونے والے مختلف مقدمات اور شہر میں گزشتہ 30 سال سے قتل و غارت گری کے جو تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں تیفی بٹ گروپ کا نام آتا تھا. اچھا ایک اور چیز بڑی سوشل میڈیا پہ بھی اور بلکہ تیفی بٹ گروپ کی طرف سے بھی یہ سامنے آتی ہے کہ میرے خلاف کوئی بھی کسی بھی تھانے میں نہ کوئی ایف آئی آر ہے اور نہ ہی کوئی ایسی اپلیکیشن ہے کہ اس کو قبضہ مافیا یا قبضہ گروپ کہا جائے. دیکھیں آپ کی بات کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایف آئی آر کی بات نہیں ہے اس میں کہ اگر پاکستان کا آپ نظام عدل دیکھیں آپ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم دیکھیں تو اس میں بہت سے اس طرح کی پیچیدگیاں یا اس طرح کی چیزیں کہ آپ جو ہے اگر ایف آئی آر کے مطابق ہی ملک میں انصاف مل رہا ہوتا اگر عدلیہ سے پولیس کو انصاف مل رہا ہوتا تو کیا گزشتہ 4.5 مہینے میں 700 افراد جو ہے سی سی ٹی کا تو پولیس مقابلے میں مارے جاتے. آپ اس پہ تقریباً 16-17 قتل کے مقدمات درج ہوئے تیفی بٹ پہ. ان مقدمات میں تیفی بٹ جو ہے وہ سب میں بری ہو گیا. ایک ہی جو آخری قتل جو گزشتہ سال فروری میں ٹیپو ٹرکا والے کے بیٹے امیر بلاج کا ہوا اسی ایک مقدمے ابھی عدالت میں وہ زیر سماعت تھا اسی مقدمے میں پی او پروکلیم افینڈر یا آپ اشتہاری مجرم کہہ رہے ہیں اسی مقدمے میں اشتہاری مجرم ہونے پہ اس کو دبئی سے پاکستان لایا گیا تھا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈرورلڈ ڈان کے علاوہ ان کی تقریباً ٹیپو ٹرکا والے خاندان سے 35-40 سال سے جو ہے گینگ وار چل رہی ہے. بیلا ٹرکوں والا 1994 میں قتل ہوا جب ان کی لاہور کی سب سے بڑی خاندانی دشمنی کی ابتدا شروع ہوئی. بلا ٹرکا والوں کو جب قتل کر دیا شفیق اور حنیف نامی بندے نے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بلا ٹرکا والا کو قتل کرنے کے بعد ان ملزمان نے تیفی کے ڈیرے پہ پناہ لے لی. اب دیکھیں یہ اس وقت کی 30 سال کی اور آج کی جو لڑائی ہے بدماشی ہے گینگ وار ہے یا آپ کا کوئی بھی اختلاف ہے اس میں اور آج کے معاشرے میں فرق آ چکا ہے. پہلے کسی اور طرح کی گینگ وار تھی کہ آپ ہوتے تھے تو آپ کی کسی سے دشمنی ہوگی تو نسل باپ بیٹے کا لیتا تھا بھتیجا لیتا تھا یہ لیتا تھا. لیکن پہلی دفعہ لاہور کی تاریخ میں اس طرح ہوا کہ تیفی بٹ نے شوٹر کلچر کو پروموٹ کیا. اچھا یعنی لاہور میں دیکھیں اس سلسلے میں نے کافی پولیس آفیسرز کے انٹرویو کیے کوڈ بھی ہم کر سکتے ہیں نا. اس سلسلے میں ہر ایک دو عام زبان پہ ہے. ٹیپو مر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا بلاج مر گیا. گینگ وار ان کی چل رہی ہے نسل در نسل چل رہی ہے. ٹیپو کی 3 نسلیں اس کی جو ہے
خاندانی دشمنی کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں. لیکن یہ جو تیفی بٹ تھا وہ پنجاب کے یا لاہور کا جو ایک بدماشی کا روایتی کلچر ہے نا اس سے ڈیفرنٹ ہے, اس سے ہٹ کے تھا. جیسے آپ وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, بالکل صحیح. یہ خود دشمنی کی بجائے, خود لڑنے کی بجائے, خود اسلحہ تھامنے کی بجائے, خود دشمن کو للکارا دینے کی بجائے اشتہاریوں, کرائے کے قاتلوں, شوٹرز کو استعمال کرنے میں ان کا نام آتا ہے. اچھا, بلاج کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ بلاج نے آپ کے اوپر کوئی دعوے بھی کر رکھے تھے. نہیں, بلاج نے نہیں. جو ٹیپو ٹرکا والے تھے, ہوا یہ کہ میں نوائے وقت میں کرائم رپورٹر کے طور پہ بیٹ کرتا تھا کرائم کی, تو ٹیپو ٹرکا والے کے حوالے سے یہ ہوا کہ اس وقت ایک پولیس کی بلیک بک آئی. بلیک بک یہ ہوتا ہے کہ جس میں جتنے بھی انڈر ورلڈ ڈان ہیں شہر میں کام کرنے والے, جن کے منشیات پیشہ, قبضہ مافیا, اجرتی قاتل, پولیس ٹاپ, یعنی کہ جرم کی کسی بھی دنیا سے جو وابستہ لوگ ہیں یا بدماش جن کا معاشی ہے ان کی لسٹ ہوتی ہے. ان میں جو نام تھا اس میں سب سے اوپر تب نام ٹیپو کا تھا. ہاں جی, امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکا والا. میں نے یہ لسٹ جو تھی حاصل کی, میں نے یہ لسٹ چھاپ دی, اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تقریباً جو بڑے گینگ تھے جو جن کو ہم انڈر ورلڈ ڈان, ویسے اس میں 5000 مختلف نام تھے چندی چوروں سے لے کے بڑوں کے, لیکن جو بڑے گینگ تھے جو گینگ وار میں خاندانی دشمنیوں میں قتل و غارت گری کے جو مقدمات, دیکھیں منشیات بھی ایک جرم ہے, بالکل اپنا جو ہے ریپ ہے, اسلحہ بھی جرم ہے, لیکن قتل و غارت گری کے جو بڑے گینگ تھے اس میں ٹیپو کا نام سر فہرست تھا. انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے مجھے نوٹس بھجوا دینا کرنا, میں نے جانا وہاں پہ جا کے وہ بلیک بک دے دینی کرنی. وہ سلسلہ وہ سمجھیں کہ وہ کتنی بار ایسے ہو, انہوں نے ڈائریکٹ تین دفعہ میں یعنی کہ میرے اوپر وہ جو مختلف تینوں دفعہ بلیک بک کا تھا. بلیک بک ہوتا یہ تھا کہ ہم جب مختلف ہوتا یہ تھا کہ بلیک بک سے بن جاتی تھی, لیکن وہ بلیک بکس کو جو ہے ہر سال یا جب حکومت چینج ہوتی ہے, کوئی حکمران آتا ہے تو ہر حکمران یا کوئی پولیس آفیسر آتا ہے تو وہ اپنی پالیسی لے کے آتا ہے, بالکل, کہ اس نے کس طرح جو ہے لاہور میں جرم کو کنٹرول کرنا ہے, یا کوئی سیاسی شخصیت ہے تو اس نے کس طرح امن و امان کا اپنے صوبے میں قائم رکھنا ہے. تو وہ اس حکمران کی یا اس پولیس افسر کی سوچ کے مطابق جو ہے پھر وہ پولیسنگ بھی ہوتی تھی. اور پھر جیسے اب ہے کہ جی جو ہم نے ایک دوسرے لفظوں میں کہنے کہ جرم سے یا گند سے صاف کرنا ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے انڈرورلڈ ڈان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ چھپ رہے ہیں. بالکل ایسے آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہم لکھ کے معافیاں دے رہے ہیں, اپنے جو ہے وہ سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے جو ہے وہ اسٹامپ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا ہے, یا ہم سے ماضی میں کوئی غلطی یا ہوئی ہے تو ہم وہ سزا بھگت چکے ہیں, ہمارا اب اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب نئی بک آنی پھر ان کا نام آ جانا, کیونکہ ان میں گوگی کا نام بھی ہونا, اس میں ٹیفی کا نام بھی ہونا, لیکن وہ نیچے. ہاں جی, وہ جب پھر یہ ہوا کہ ٹیپو ٹرکا والے پہ ہم نے بلے ٹرکا والے کے بعد جب بلے جو ٹرکا والا تھا اس کے جو قاتل تھے جنہوں نے جو دشمنی کی جڑ تھے, جنہوں نے جن کی وجہ سے ٹیفی کے ڈیرے پہ پناہ لی تھی, ان کو پولیس مقابلے میں پار کرا دیا گیا. ٹھیک ہے, اس وقت یہ آئی خبریں یا جو وہاں کے جہاں دیدہ بندے تھے کہ یہ اس کے پیچھے ٹیپو کا ہاتھ ہے, کہ ٹیپو نے اپنا بدلہ لینے کا ایک سمارٹ طریقہ اختیار کیا, اس نے پولیس کے ہاتھوں جو ہے نا ان کو مروا دیا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹیپو جب تقریباً 2010 کی بات ہے, اس کا بیٹا جو ہے جو بعد میں قتل ہوا گزشتہ سال, جو بلائی ٹیپو ہے, یہ دبئی میں تھا. یہ یہاں سے دشمنی تھی, بچے یہ اپنے سائڈ پہ رکھتے تھے, چھپا کے رکھتے تھے بچے, تو یہ دبئی میں تھا. یہ اپنے بیٹے کو مل کے دبئی سے پاکستان واپس آیا تو انہوں نے ساتھ ایک لڑکی بٹھا دی اس کے, جو فون پہ ساری اسی جو ایئر لائن سے ساتھ آ رہی تھی انفارمیشن دیتی رہی. جب یہ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو اس کو انہوں نے مار دیا. جب اس کو مار دیا پھر ان کے نام آئے. اس سے پہلے بھی ٹیپو پہ حملہ ہوا. ٹیپو اپنے باپ کے کیس کی پیروی کے لیے جب وہ سیشن کورٹ میں گیا تو اس پہ حملہ ہوا, لیکن ٹیپو کو جو گارڈ سے وہ ٹیپو کو انہوں نے گھیرا ڈال کے جفا ڈال دیا جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ 5 بندے تب بھی مارے گئے. اب جو بلاج تھا, بلاج اپنے ٹیپو کے مرنے کے بعد گدی اس نے سنبھال لی. بالکل صحیح. جب اس نے گدی سنبھال لی تقریباً آپ دیکھ لیں کچھ 14-15 سال تقریباً اس نے باپ کی گدی سنبھالی. تو گزشتہ سال فروری میں وہ چونگ میں ایک شادی پہ گیا, تو وہاں پہ جو اس کا قریبی دوست تھا جو بعد میں پولیس مقابلے میں مارا گیا, احسن شاہ, اس نے اس کی ریکی کی مخالفین کو بتائی تو یہ مارا گیا.
جب اس میں مارا گیا تو اس کا جو چھوٹا بھائی امیر مصعب ہے اس کی مدیت میں پرچہ درج ہوا تو اس نے سرفرست ٹیپو کے جو بیٹا ہے وہ اپنا اس نے نام لیا کہ میرے بھائی کو جو قتل کرنے میں جو ہماری خاندانی دشمنی چل رہی ہے نسل در نسل تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا ہاتھ ہے. گوگی تو جس پہ تیفی جو یہاں سے فرار ہو گیا یہ مانچسٹر چلا گیا. وہاں پہ جو اس کا جب تقریباً آپ دیکھ لیں کہ اب کتنی دیر ہو گئی ہے 1 سال 8-10 مہینے ہو گئے ہیں تو یہ وہاں پہ گیا. وہاں پہ اس کا ویزا ایکسپائر ہوا تو یہ دبئی آ گیا تو انہوں نے کہا میں دبئی سے اپنا ویزا دوبارہ لگوا کے چلا جاؤں گا. بس جو بھی ہے وہ سب کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے. اندر کی بات اچھا جب لاہور میں واپس آئے چلو باقی چیزیں دبئی سے پاکستان لایا گیا انٹرپول سے پولیس لے کے آئی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. انٹرپول سے انہوں نے پنجاب پولیس نے رابطہ کیا, یہ ہمیں مطلوب ہے, ان کو انہوں نے کورٹ میں پیش کیا, کورٹ نے جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. ادھر سے یہ فلائٹ پہ کراچی لے کے آئے. ٹھیک ہے. کراچی سے یہ اس کو لاہور لے آئے جو ہمارے جو ذرائع اس کے بعد. ٹھیک ہے. اگلے دن اس کو پھر صبح جو ہے واپس لے کے گئے جنوبی پنجاب کے علاقے میں لے گئے رحیم یار خان. یعنی اس کا مطلب ہے لاہور لایا گیا. لایا گیا ہمارے ذرائع کے مطابق لایا گیا. ایف آئی آر کی درج یہ ہوئی ہے کہ جو سی سی ڈی کے ڈی ایس پی ہیں حسنین وہ ماڈل ٹاؤن ان کی ہوئی ہے. اچھا ان کی جو ایف آئی آر کے مطابق یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان کو کراچی لائے, کراچی سے ہم بائی کار جو ہے روڈ جو ہے لاہور لے کے آ رہے تھے. تو جب ہم پہنچے تو ان کے ساتھی اچھا پولیس کے مطابق ان کے ساتھی حملہ کر کے ان کو چھڑا کے لے گئے ہیں. یعنی پولیس کی کارکردگی کہ چھڑا کے لے گئے ہیں. تو اگلے دن جب صبح انہوں نے دیکھا تو صبح دیکھا گاڑیاں 2 جا رہی ہیں, ان کو انہوں نے روکا تو انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی. پولیس نے فائرنگ کی تو ایک اہلکار جو ان کا وہ انجرڈ ہو گیا, ایک بندہ مارا گیا. جب بعد میں پتہ لگا تو پتہ لگا وہ اتنا بڑا انڈر ورلڈ ڈان جو وہ بھی مارا گیا, اس کے ساتھی لے کے گئے تھے وہ اکیلا ہی مارا گیا اور اس کے ساتھی پولیس کو چکما دے کے پھر جو ہے وہ چلے گئے. یہ تو اچھا ایک اور چیز میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے جی کہ ایف آئی آر کے اندر انہوں نے لکھا ہے مجرم اشتہاری. ٹھیک ہے. جب تک سزا نہیں ہوتی مجرم تو نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں یہ نا بڑی اچھا پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا. یہ میں نے کوئی 3-4 سال میں دیکھا کہ پولیس جو ہے یا ان کے پی آر اوز جو ہیں ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, یا انہوں نے ایک دیکھیں 2-3 باتیں ان کے جو پی آر اوز ہیں وہ کسی دور میں پولیٹیکل پارٹی کے ہوتے ہیں تو بعد ان کو پولیس کے دیتے ہیں, یہاں تو کوئی لا گریجویٹ رکھیں. یہاں جب پریس ریلیز انہوں نے جاری کرنی ہے تو وہ اپنا لیگل ڈپارٹمنٹ سے اس کو اپروو کروا لیں کہ اس کی اکتفا تصحیح کرا لیں. وہ تو ایک غلطیوں کا بہار ہوتا ہے. مجرم کو جرم لکھ دیتے ہیں, جرم کو مجرم لکھ دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اگر حیثیت دیکھی جائے تو وہ ابھی ملزم کی ہے, یا آپ اس کو پی او پروکلیم افینڈر اشتہاری ملزم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اس مقدمے میں مطلوب ہے, لیکن آپ اس کو مجرم کا نام نہیں دے سکتے. مجرم اسی صورت میں ہے جب اس کو کسی کورٹ سے سزا مل چکی ہو. ایک اور چیز بڑی جو ہے نا وہ جس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ان کے اظہر گلشن بھائی ہیں تیفی بٹ کے, جب وہ ڈیڈ ہاؤس گئے اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحبہ نے تحفہ دیا ہے. ایک مطلب وہ دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے ان کا درد ہے. کیا یہ کلوز تھے؟ میں کچھ مبہم الفاظ میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے پیچھے اس کا درد ہے. جتنے بھی بڑے انڈر ورلڈ ڈان آئے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی شخصیت, سیاسی جماعت یا پھر اسٹیبلشمنٹ یا پولیس افسران کی دستے شفقت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے سے آئے ہیں. یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جرائم سے پنجاب کو یا لاہور کو پاک کرنا ہے تو آپ بندے ماری جا رہے ہیں. یہ 40 سال کا پہلے 30 سال پہلے 25 سال پہلے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. بالکل یہ تو آپ کی پالیسی ہے, آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں ان کی ویسے جو ہے سیاسی وابستگیاں جو ہے وہ بڑے شخصیات کے ساتھ رہی, جو ہماری اب بھی برسر اقتدار پارٹی ان کے ساتھ. ظاہر وہ گوال منڈی کے ہیں, اس پارٹی کے جو لیڈران ہیں سارے بچپن تو ان کے اکٹھے ہی گزرے ہیں نا, تو وہ بھی اندرون شہر کے ہیں. جو ہماری پارٹی اس ٹائم نون والے ان کے بھی جو بڑے تھے وہ وہاں کے تھے. چلیں آپ نہ سمجھیں کہ ان کے ریلیشن سے, لیکن آپس میں جب ایک بندہ ایک بھائی چارہ ملنا, ہمسائیگی, اور ویسے بھی لاہور میں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ پنجاب کا کلچر ہے کہ ہم تو اپنے جو جس سے ہماری وہ آشنائی واقفیت یا ہو تو ہم اس کا وہ دید لحاظ ہوتا ہے. تو اس نے شاید
اس رو میں یہ کہہ دیا ہو کہ مجھے مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے گفٹ دیا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ جی مجھے وہ لاش نہیں دے رہے, مجھے وہ لاش دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں, مجھے پولیس افسران کے فون آ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف لکھ کے دیں گے بلکہ آپ آن ریکارڈ بیان بھی ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ اس کی کیس کے حوالے سے کسی بھی عدالت میں یا قانونی کارروائی نہیں کریں گے. تو اس نے کہا نہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے, تو میں نے نہیں لاش لینی. لیکن پولیس نے پھر بتایا تھا 1 اربہ ہوتا ہے, دینی تو تھی نا, اس کو انہوں نے دفن تو کرنا تھا نا. لیکن اب اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اور اس کے علاوہ کوئی گینگسٹر یا کوئی انڈر ورلڈ یا خاندانی دشمنیاں لاہور میں دیکھ رہے ہیں, اس سے بڑی اور کوئی ہے یا کوئی اس میں؟ جب CCTV بنی نا تو ویسے ان کا یہ کام جب آیا تو ان کے انہوں نے 15-20 کرائم دیے, اس میں اضافہ کرتا رہا, تو وہ اس لیے تو انہوں نے بنائی بھی نہیں تھی کہ ہم سیاسی مخالفین کو پار کریں گے یا ہم جو ہے خاندانی دشمنی والوں کو پار کریں گے. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو پار کریں گے جو ڈکیتیوں میں انوالو ہوں, خاص طور پہ جو خواتین کو ہراساں کرتے ہوں, زیادتی, زنا بالجبر اور ہینیس جو کرائم, یہ بھی بلا شبہ ہینیس کرائم ہے, لیکن اس کی کچھ نوعیت ہوتی ہے اپنے سیاسی گینگ کو مرانا یا سیاسی مخالفوں کو مرانا. لیکن ایک اور بات بھی ہے نا, ایک بات تو ہے, چاہے وہ CCD ہے چاہے پنجاب حکومت ہے, تیفی کے قتل کے بعد ان کی غیر جانبداری کے حوالے سے گڈ ول جو ہیں وہ بڑی ہے. یعنی پہلے لوگ کہتے تھے جو سوالات کرتے تھے وہ دم توڑ گئی ہے. دیکھیں ایک خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے, کرائم کے امانوں میں بھونچال, جس کو ان کے زلزلے آ گئے ہیں, وہ چھپ گئے ہیں, وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. انڈر ورلڈ مافیا جو ہے وہ مافیا مانگ رہا ہے. وہ پہلے ہم کہتے تھے, ہم بھی کہتے تھے کہ دیکھیں جی عام انہوں نے لوگوں کو پکڑ لیا, چندی چوروں کو پکڑ کے مار دیا, چھوٹے موٹے گینگز کو مار دیا, جو بھی تھا وہ منہ اٹھا کے فیس بک پہ دانشور تھا وہ بھی کہتا تھا جی اتنے ہیں تو تیفی کو مار کے دکھائیں, ایسے اتنے ہیں تو اس کو کر کے دکھائیں. تو زبان بندی تو انہوں نے کرا دی. بالکل ایسے. ایک چیز تو ہے, چاہے مریم جتنی دیر بھی وزیر اعلیٰ رہے یا سیاست میں رہے, یہ چیز تو ان کے کریڈٹ پہ جائے گی کہ اس نے گینگ پیشہ جو عناصر ہیں, کرائم پیشہ عناصر جو ہیں, اس کو ختم کرنے میں, وہ گند ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. اگر یہ صرف صوبے کے طور پہ نہ ہو تو پھر سندھ میں کم کہیں گے. بالکل ایسے. اگر یہ اوپر کے لیول پہ ہوتا, لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اوپر کے لیول کی ہے تو پھر وفاق میں تو پھر سندھ میں کم کہیں گے. ان کو تو کوئی نہیں ختم کرا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان کی ویل ہے کہ وہ جرائم سے پاک ہے. انہوں نے اسپیشل جو ہے جرائم کے خاتمے کا دائرہ بنایا. ان کو اس نے فورسز کو وہ جو ہے نہ صرف وہ سیٹ اپ دیا بلکہ ان کو مراعات دی, ان کو اسپیشل الاؤنسز دیے, ان کو یعنی کہ سمجھیں کہ CCD کو جو ہے ایک پنجاب پولیس ہے, ایک CCD کو منہ مانگی مراعات سہولتیں دی جا رہی, لیکن وہ کام دیکھیں نظر بھی آ رہا ہے. اب دیکھیں ہم جتنے مرضی پولیس کے اوپر جو ہے ہم تنقید کریں یا ہم جو ان پہ وہ اس سلسلے میں ہم جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے کہ کام نظر آ رہا ہے, لوگ ختم ہوئے. لیکن ابھی دیکھیں یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی تو 5 مہینے, 4.5 مہینے بنے, تو 5 مہینے میں ان کی کارکردگی نے آپ سمجھ لیں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ اگر ریاست چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے, اگر ریاست چاہے تو وہ اپنی ریٹ منوا سکتی ہے. بالکل. اگر ریاست چاہے تو وہ اپنی ریٹ منوا سکتی ہے. ریاست سے قانون نافذ کرنے میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ آپ کے سامنے دیکھیں ساری جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ ہماری پالیسیاں کیا تھیں, اور اب دیکھیں ہر سیاسی جماعت, دیکھیں میں نام نہیں لوں گا, چاہے وہ برسر اقتدار ہے چاہے وہ اقتدار سے باہر ہے, اس نے اپنے اپنے گینگز کی, اپنے اپنے ہنڈوں کی, اپنے اپنے جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کی ہے. بالکل صحیح. چاہے نون ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے تحریک انصاف ہے. عمران خان صاحب نے بلائی سے ملاقاتیں نہیں کی تھی. یہ جو اب رو رہا ہے اس کا گلشن بٹ جو ہے, خواجہ اظہر گلشن جو اس کا بھائی, وہ کس لیے رو رہا ہے کہ ہماری اتنے سالوں کی وابستگیاں. بالکل یہ تو ان کو پتا ہے, یا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ان کو اس لیول کا انڈر ورلڈ ڈان بنانے میں پتہ نہیں کیا کیا ان کو استعمال کیا ہوگا, مخالفین کے خلاف یا کوئی قبضوں کے لیے, کوئی زمینوں کے لیے. یہ تو وہ مر گئے ہیں نا.
وہ تو سارے راز ان کے ساتھ چلے راز اس کے ساتھ دفن ہو گئے. بالکل. لیکن ہم بھی آنکھ کان دماغ رکھتے ہیں, ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں. اچھا اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس پہ کوئی قانونی یا لیگل کوئی چیز ہو سکتی ہے جو اگر ان کی فیملی کرے؟ لگتا ہے کہ فیملی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں فیملی تو کرے گی, پہلے بھی تو بہت سے لوگوں نے رٹے کی ہوئے ہیں. ایک اور نئی چیز ہے. اچھا یہاں پہ وزیر اعظم کے قاتل معذرت کے ساتھ, وزیر اعظم کے قاتل نہیں آپ ڈھونڈ سکتے, یہاں پہ آپ وزیر اعظم کے بھائی کے قاتل نہیں ڈھونڈ سکتے, تو یہاں پہ آپ جو انڈر ورلڈ ڈان کے جس کی شہرت ہے اس کے قاتلوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں پولیس کے حوالے سے زیادتی کی گئی ہے تو کیا ان کو سزا مل جائے گی؟ اچھا ایک اور چیز جو میں پوائنٹ آپ ریز کرنے لگا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ پولیس مقابلہ اگر ہوتا تھا تو جوڈیشل انکوائری یا پولیس خود اس کی انکوائری کرتی تھی کہ اگر اس طرح سے کوئی بھی ایسی کوئی انلیگلٹی اس میں ہے پولیس مقابلے میں. لیکن ایک اور تھا, ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, جج صاحب نے ایک آرڈر دیا تھا کہ اس کی انکوائری اب جو ہے وہ اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ ایف آئی اے کے پاس جائے گی. تو یہ بھی ایک تھا کہ ایف آئی اے کی انکوائری میں بلکہ ایک یا دو پرچے بھی جب سی سی ٹی نہیں بنی ہے او سی یو کا تو وہ چلتے رہے. اور وہ لیکن دیکھیں وہ دیکھیں اب آپ ایک مزے کی بات سنیں, جو سی سی ڈی ہے ان کے ہیڈ کون ہیں؟ سہیل ظفر چٹھا صاحب. سب سے پہلے یہ تو ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. ہاں جی ایڈیشنل چارج. اصل ہیڈ وہ کس کی ہیں؟ ڈی جی اینٹی کرپشن ہے. وہ ملک میں آپ بتائیں کہ زیادہ کرپشن ختم کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ کام کی, اس کی بھی بلا شبہ تھی, لیکن کرپشن نے تو ملک کو دیمک کی طرح کھا لیا ہے. تو وہاں پھر ان کی کارکردگی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو حکومتی ترجیحات ہیں آپ نے ان کو عملی جامہ پہنانا ہے. جو قانون کی کتابوں میں جرم ہے, جو قانون کی کتابوں پہ گناہ ہے, وہ اس وقت گناہ ہے جب برسر اقتدار یا پاور والا اس کو گناہ سمجھتا ہے. بالکل ایسے. اگر برسر اقتدار اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو وہ گناہ نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کریں تو آپ ادھر جو آپ کی اصل ڈیوٹی تھی, آپ کو وہاں پہ کتنے 1.5 سال ہو گئے وہاں پہ بھی کرتے ہیں, یہاں پہ 5 مہینے ہو گئے, تو آپ وہ بھی کام کریں. آپ وہاں پہ بھی کرپٹ جو ہے آفیسرز ہیں ان کو جو ہے گلے میں پھندے ڈالیں, ان کے حلق سے ان کے پیٹ پھاڑ کے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نکالیں. وہاں پہ تو آپ نہیں کر. ہم اس جو سی سی ڈی کی کاروائی ہے اس کو نظر انداز نہیں کر رہی ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. جو ڈکیٹ ہیں, جو لوگوں کی بہن بیٹیوں پہ بری نظریں ڈالتے ہیں, جو قاتل ہیں, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, ان کا یہی انجام ہونا چاہیے. لیکن جو کرپٹ ہیں جو ان کے ساتھ بھی تو آپ کریں. ہمارے ملک کا لوٹا ہوا مال بھی تو دیکھیں, ہم 70 سالوں سے کرپشن مال لوٹا جا رہا ہے, سرکاری افسر لوٹے جا رہے ہیں, سرکاری افسر لوٹے جا رہے ہیں. آپ ان کے خلاف کیا کارروائیاں کر رہے ہیں؟ آپ شیر ہیں, آپ نے اپنی فیس بکوں پہ اپنی فوجیں چھوڑ دی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں شیر پنجاب ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ ببر شیر بن جائیں گے. آپ ذرا کرپٹ جو خزانہ لوٹنے والے سرکاری افسر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں نا, ایک تو کوئی نشان عبرت تو بنائیں. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کو اوپر سے آپ کو تعینات کرنے والے حکام کا آرڈر آنا ہے. آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو جس کی آپ کو قانون اجازت دیتا ہے. چلے جی احسان صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ٹائم ذرا شارٹ ہے, اگلی قسط میں ہم مزید آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. تو ناظرین آپ نے ساری باتیں سنی, اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے جو ہے وہ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا. اور احسان چوکو صاحب سے آئندہ بھی ہم جو ہے وہ اس طرح کی پروگرام اور گفتگو کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.